अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करेंगे नूरानी कायदा का फ़र्स्ट लेसन और ये आज हमारी फ़र्स्ट क्लास है जिसमें हम जो है वो अलिफ से लेके सा तक सीखेंगे। ठीक है, तो नूरानी कायदा को स्टार्ट करने से पहले आपको ये मालूम होना चाहिए कि हम नूरानी कायदा को क्यों पढ़ते हैं। तो नूरानी कायदा जो है ये एक बुनियादी बुक होती है जो आपको कुरान मजीद को सीखने में हेल्प करती है। ठीक है, तो कुरान मजीद को सीखने के लिए हम नूरानी कायदा पढ़ते हैं ताकि हमें जो है वो अरबिक कोई भी लैंग्वेज हो या फिर हमने कुरान मजीद पढ़ना हो तो फिर हमें इजी लगता है जब हम जो है वो कायदा सीख लेते हैं। तो जब भी हम कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं या कायदा लेसन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम ताउज़ तस्मिया पढ़ते हैं। ठीक है, तो चलें स्टार्ट करते हैं क्लास। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें आज हम स्टार्ट करेंगे फ़र्स्ट लेसन। हमारा फ़र्स्ट लेसन जो है नूरानी कायदा का वो स्टार्ट होता है अलिफ से सा तक। ठीक है, तो पहला लेटर है हमारा अलिफ। अलिफ अलिफ, आप मेरे बाद रीड करें। अलिफ अलिफ, दोबारा रीड करें। अलिफ अलिफ। चलें अलिफ की जो शेप है अब आप इसको जो है वो याद करने की कोशिश करें कि अलिफ कैसा होता है। अलिफ एक सिंगल स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, अलिफ जो है वो एक सिर्फ सीधी सी लाइन होती है और इसकी कोई शेप नहीं होती, जस्ट एक स्ट्रेट लाइन होती है। ठीक है, और इसके पास कोई डॉट नहीं होता। तो चले अभी हम देखते हैं कि अलिफ का मखारिज क्या है, अलिफ का मखरज क्या है, अलिफ को हम कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, यानी हमारे मुंह का कौन सा हिस्सा होता है जहाँ से हम अलिफ को पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये जो है ये हमारे मुंह का अंदर वाला पार्ट है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं कि इनर साइड है हमारे माउथ की। तो अलिफ को हम कैसे पढ़ते हैं, जो हमारे माउथ का अंदरूनी या खाली हिस्सा जो होता है। ठीक है, जो हमारे मुंह का खाली हिस्सा होता है ये वाला, यहाँ से हम अलिफ को पढ़ते हैं। जैसा कि अलिफ अलिफ, तो अलिफ को हम अपने मुंह के खाली हिस्से से पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये अलिफ का मखारिज है अलिफ। चलें अभी हम नेक्स्ट लेटर को देखते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है बा। बा बा, आप मेरे बाद रीड करें। बा बा, दोबारा रीड करें। बा बा। चलें अभी बा की शेप जो है इसको याद करने की कोशिश करें कि बा जो है ये बा की ये शेप होती है। ठीक है, और बा के पास कितने डॉट्स होते हैं, बा के पास सिर्फ एक डॉट होता है, वो भी उसके नीचे होता है। ठीक है, कि बा के पास एक नुक्ता होता है उसके नीचे। ठीक है, चलें अभी हम देखते हैं कि बा जो है इसका मखरज क्या है, इसका मखारिज क्या है, हम बा को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, यानी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है बा की, एग्जैक्ट हम किस तरह बा को पढ़ते हैं। ठीक है, तो बा जो है इसको हम पढ़ने के लिए हमारे जो होंठों का गीले वाला हिस्सा होता है। ठीक है, यानी हमारा ऊपर वाला होंठ नीचे वाला होंठ, इन दोनों के जो अंदर वाली साइड पे गीला हिस्सा होता है उसको हम आपस में टच करते हैं। ठीक है, जैसे बा बा, तो हम बा को पढ़ने के लिए क्या करते हैं कि हमारे दोनों लिप्स का अंदर वाली साइड पे जो गीला हिस्सा होता है उसको हम आपस में जोड़ते हैं। ठीक है, जैसे बा, तो ये बा की प्रोनाउंसिएशन है, ये बा का मखारिज है। इस तरह हम बा को जो है वो पढ़ते हैं। ठीक है, यानी अपने होंठ के जो अंदर वाली साइड पे जो हमारे लिप्स का गीला हिस्सा होता है, अंदर वाली साइड पे अंदरूनी गीला हिस्सा होता है, उन दोनों को हम आपस में टच करके बा को पढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर जो है वो है
تا تا تا. آپ میری بات ریڈ کریں. تا تا تا. دوبارہ ریڈ کریں. تا تا. اچھا، اب تا کی شیپ کو دیکھیں کہ تا جو ہے یہ تا کی شیپ ہے. تا کی شیپ بھی با کی طرح ہے. ٹھیک ہے، تو تا کی شیپ جو ہے تا میں 2 ڈاٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تا کے اوپر 2 ڈاٹس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، تا میں 2 نقطے ہوتے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تا کا مخارج کیا ہے، تا کو ہم کیسے ریڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہے یہ ہمارے ماؤتھ کا اندر والا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اس کی ہیلپ سے جو ہے وہ ہم ایزلی جو ہے وہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم تا کو کیسے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، تو جب ہم تا کو پڑھتے ہیں ہماری زبان کی جو ٹپ ہوتی ہیں، جو نوک ہوتی ہے، اس کو ہم ہمارے اوپر والے جو سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں ان کے جو اندر والی سائڈ پہ مسوڑے ہوتے ہیں، گمز ہوتے ہیں، ان کے ساتھ ہم اس کو ٹچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تا کو پڑھنے کے لیے ہم کیا کرتے ہیں، تا کا مخارج کیا ہے، کیسے ہم اس کو پڑھتے ہیں. ہماری زبان کی نوک کو اوپر والے سامنے والے دانت جو ہوتے ہیں، 2 دانت ہوتے ہیں، ان کی اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں اس کے ساتھ ہم اپنی زبان کی جو نوک ہوتی ہے اس کو ٹچ کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ تا کا مخرج ہے. جیسے کہ تا تا. تو تا کو پڑھتے ہوئے ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے یہ ٹچ کر رہی ہوتی ہے ہمارے اوپر والے سامنے والے 2 دانت جو ہوتے ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو ٹچ کر رہی ہوتی ہے ہماری زبان کی نوک. جیسے کہ تا تا. تو یہ تا کا مخارج ہے. ٹھیک ہے، ہم تا کو ایسے پڑھتے ہیں. چلیں ابھی ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے سا. سا سا. آپ میرے بات ریڈ کریں. سا سا. دوبارہ ریڈ کریں. سا سا. اچھا، ابھی آپ سا کی شیپ کو دیکھیں کہ سا جو ہے اس کے پاس 3 نقطے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، یہ سا کی شیپ ہے اور سا کے پاس کیا ہے کہ 3 نقطے ہیں اس کے اوپر. ٹھیک ہے، چلیں سا جو ہے اس کا مخرج کیا ہے، اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں تو وہ ہم دیکھتے ہیں اس کی ڈائیگرام کی ہیلپ سے. اچھا، یہ جو ہے یہ ڈائیگرام جو ہے یہ ہمیں ہیلپ کرتی ہے کہ ہم سا کو جو ہے وہ کیسے پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ اندر والی سائڈ ہے، ہمارا جو ماؤتھ ہوتا ہے، منہ ہوتا ہے، اس کی اندر والی سائڈ ہے. تو یہ ہمیں ہیلپ کرے گی کہ ہم سا کو کیسے پروناؤنس کرتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جب ہم سا کو پڑھتے ہیں ٹھیک ہے تو اس ٹائم ہماری جو زبان کی نوک ہوتی ہے ہمارے اوپر والے 2 اگلے سامنے جو دانت ہوتے ہیں ان کے کنارے کو ٹچ کرتی ہیں. ٹھیک ہے، سا کو پڑھنے کے لیے ہماری زبان کی نوک جو ہے اوپر والے سامنے والے 2 دانت جو ہوتے ہیں ان کے کنارے کو ٹچ کرتی ہے، ان کے ایجز کو ٹچ کرتی ہے. جیسا کہ سا 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 سا. تو سا کو پڑھنے کے لیے ہماری جو زبان ہے یہ اوپر والے جو ہمارے سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں ان کے کنارے، ان کے ایجز جو ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرتی ہے. تو یہ سا کا مخرج ہے، مخارج ہے، ہم سا کو اس طرح پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے، تو آج ہم نے سیکھا ہے الف کے بارے میں. ٹھیک ہے، الف کیا ہوتا ہے؟ الف ایک سنگل اسٹریٹ لائن ہے. ٹھیک ہے، سیدھی سی لائن ہے، یہ الف کی شیپ ہوتی ہے. ٹھیک ہے، اور الف کا مخارج کیا ہے، ہم اس کو کہاں سے پڑھتے ہیں تو ہمارے جو منہ کا خالی حصہ ہوتا ہے وہاں سے ہم الف کو پڑھتے ہیں. جیسے کہ الف الف. اچھا، نیکسٹ لیٹر ہے ہمارے پاس با. با. تو با جو ہے اس کے نیچے
वन डॉट होता है, ठीक है। और बा को हम कैसे रीड करते हैं, इसका मखारिज क्या है, तो बा को पढ़ने के लिए हमारे जो दोनों लिप्स होते हैं उनकी जो अंदर वाली साइड पे गीला हिस्सा होता है लिप्स का, उसको आपस में टच करते हैं बा को पढ़ने के लिए, जैसे कि बा बा बा, तो हम बा को ऐसे रीड करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट लेटर है ता, ता, तो ता के पास जो है वो इसके ऊपर 2 नुक्ते हैं, ठीक है। और ता जो है इसको हम, इसका मखारिज क्या है, जब हम ता को पढ़ते हैं तो हमारी जो ज़बान की टिप होती है, नोक होती है, वो हमारे ऊपर वाले जो दांत होते हैं सामने वाले, उनकी अंदर वाली साइड पे जो मसूड़े होते हैं उनको टच करती है, ठीक है। जैसे कि ता, ता, तो ये ता है। नेक्स्ट लेटर है सा, सा, और सा जो है इसके पास 3 नुक्ते होते हैं इसके ऊपर, ठीक है। और सा जो है इसका मखरज क्या है कि जब हम सा को पढ़ते हैं तो हमारी जो ज़बान की टिप होती है, नोक होती है, ये हमारे ऊपर वाले जो सामने वाले 2 दांत होते हैं उनके किनारे, एजेस जो होते हैं उनको टच करती है, ठीक है। हमारी ज़बान की जो नोक होती है सामने वाले ऊपर वाले जो दांत होते हैं उनके किनारे को टच करती है सा को पढ़ने के लिए, ठीक है। तो अभी हम डिफरेंस देख लेते हैं। जैसे कि हमने देखा कि अलिफ जो है वो एक स्ट्रेट लाइन है, ठीक है। और डिफरेंस नेक्स्ट लेटर जो है बा, ता और सा जो है, इन तीनों लेटर्स जो हैं, तीनों हरूफ जो हैं, इनमें डिफरेंस क्या है कि इनकी शेप्स जो है वो सेम है, ठीक है। इन तीनों लेटर्स की शक्ल सेम है, लेकिन इनमें फ़र्क क्या है कि बा जो है उसके पास 1 नुक्ता है और उसके नीचे है, ता जो है उसके पास 2 नुक्ते हैं और उसके ऊपर है, ठीक है। और जो सा है उसके पास 3 नुक्ते हैं और उसके ऊपर है, ठीक है। तो इन तीनों में ये डिफरेंस है, ठीक है। और एक ये कि जब हम सा को पढ़ते हैं तो हम इसको ये कोशिश करें कि विसल साउंड जो है, सीटी वाली आवाज़ जो है वो आपकी ना आए, ठीक है। क्योंकि सा जो है ये एक नरम लेटर है, ठीक है। तो हम इसको नरमी के साथ पढ़ते हैं, हम इसको ऐसी आवाज़ के साथ नहीं पढ़ते कि हमारी जो है वो सीटी वाली आवाज़ है, ठीक है। तो चलें, आज का हमारा लेसन जो है वो हमने उसमें पहले 4 लेटर्स अलिफ, बा, ता और सा, इसके बारे में सीखा है, ठीक है। तो अगर आपको इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं, ठीक है। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी आज की कुरान क्लास ज्वाइन करने के लिए। चलें नेक्स्ट मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज हम नूरानी कायदा के फ़र्स्ट लेसन की 2nd क्लास स्टार्ट करेंगे और जिसमें हम स्टार्ट करेंगे जीम से। तो जैसा कि फ़र्स्ट क्लास में हमने अलिफ से लेके सा तक सीखा था और आज हम रीड करेंगे जीम से। तो जब भी हम नूरानी कायदा स्टार्ट करते हैं या कोई भी कुरान लेसन स्टार्ट करते हैं तो पहले हम ताउज़ और तस्मिया रीड करते हैं। चलें लेसन स्टार्ट करते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। चलें, आज का हमारा फर्स्ट लेटर है जीम। जीम, जीम। आप मेरे बाद रीड करें। जीम, जीम। दोबारा रीड करें। जीम। अच्छा, जीम को हम 3 सेकंड्स के लिए लंबा करेंगे, ठीक है। जब हम जीम को रीड करते हैं तो हम इसको 3 सेकंड्स के लिए लंबा करेंगे, जैसे कि जीम। और हम इसे थोड़ा सख्ती से पढ़ते हैं, जैसे जीम। तो ये जीम की शेप है, ठीक है। और जीम के अंदर क्या है कि 1 डॉट है, इसके अंदर जीम के अंदर 1 नुक्ता है और ये जीम की शेप है। चलें, अभी हम इसका मखरज देखते हैं कि जीम को हम कैसे प्रोनाउंस करते हैं।
تو یہ شیپ جو ہے ہمارا جو ماؤتھ ہے اس کی اندر والی سائڈ ہے، اور اس کی ہیلپ سے ہم یہ دیکھیں گے کہ جیم کا مخرج کیا ہے۔ تو جیم جو ہے ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں؟ تو جیم کو پڑھتے ہوئے جو ہماری زبان کا مڈل والا حصہ ہوتا ہے، سینٹر والا پارٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے اوپر والے ہارڈ پیلٹ کو ٹچ کرتا ہے۔ جیم کو پروناؤنس کرنے کے لیے جیم کا مخرج کیا ہے کہ جب ہم جیم کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کا جو سینٹر والا پارٹ ہوتا ہے وہ ہمارے ہارڈ پیلٹ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے، جیسے کہ جیم، جیم۔ تو جیم کو پڑھتے ہوئے ہماری زبان کا مڈل پارٹ جو ہوتا ہے وہ اپر ہارڈ پیلٹ جو ہوتا ہے اس کو ٹچ کرتا ہے، تو یہ جیم کا مخرج ہے۔ اس طرح ہم جیم کو ریڈ کرتے ہیں۔ تو نیکسٹ لیٹر ہے ہا۔ ہا، ہا، میرے بعد ریڈ کریں آپ، ہا، ہا، دوبارہ ریڈ کریں، ہا۔ تو یہ ہا کی شیپ ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس شیپ کو ریکوگنائز کرنا ہے، اس شیپ کو پہچاننا ہے، یہ ہا کی شیپ ہے، اور ہا جو ہے اس کے پاس کوئی ڈاٹ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا ہا جو ہے یہ ہمارے پاس ایک حروف ہلکی ہے، ٹھیک ہے، ہا جو ہے یہ حروف ہلکی ہے، تو اس کو ہم اپنے حلق سے جو ہے وہ ادا کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں ہا کا جو ہے وہ مخرج کیا ہے، ہم ہا کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے ماؤتھ کا اندر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہمارا جو حلق ہوتا ہے، ہمارا جو گلا ہوتا ہے اس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں، ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ایک مڈل والا ہوتا ہے، اور ایک اوپر والا پورشن ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو ہا جو ہوتا ہے اس کو ہم کدھر سے پڑھتے ہیں؟ تو ہا کو ہم پروناؤنس کرتے ہیں، ریڈ کرتے ہیں، اس کا جو مخرج ہے اس کو ہم جو مڈل والا پارٹ ہوتا ہے، درمیان والا حصہ ہوتا ہے گلے کا، ادھر سے ہم ہا کو پروناؤنس کرتے ہیں، جیسا کہ ہا، ہا، ہا۔ تو ہا کو ہم گلے کے درمیان والے حصے سے ریڈ کرتے ہیں، یہ ہا کا مخرج ہے۔ اور جب ہم ہا کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو ہماری جو وائس ہوتی ہے، ہماری جو آواز ہوتی ہے وہ ہماری باہر کی طرف آ جاتی ہے، یعنی ہمارے منہ کے اندر فیل نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، جب ہم ہا کو پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہا کا مخرج ہے، یعنی گلے کے درمیانی حصے سے ہم ہا کو جو ہے وہ ریڈ کرتے ہیں۔ تو ہمارا آج کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ہے خو۔ خو، آپ میری بات ریڈ کریں، خو، خو، دوبارہ ریڈ کریں، خو۔ اچھا، ابھی خو جو ہے اس کی شیپ کو آپ جو ہے وہ یاد کریں کس طرح کی ہے، کہ خو جو ہے اس کے پاس 1 ڈاٹ ہوتا ہے اس کی ٹاپ پہ، ٹھیک ہے، خو کے اوپر 1 ڈاٹ ہوتا ہے، یہ خو کی شیپ ہے۔ اور خو جو ہے یہ ہمارے پاس یہ بھی ایک حروف ہلکی ہے، اور اس کے علاوہ خو جو ہے یہ ایک موٹا حروف بھی ہے، ٹھیک ہے، یہ حروف ہلکی بھی ہے اور یہ ایک موٹا حروف بھی ہے۔ اس وجہ سے جب ہم خو کو پڑھتے ہیں تو ہماری جو آواز ہوتی ہے وہ ہمارے منہ کے اندر فیل ہو جاتی ہے، یعنی وہ باہر نہیں آتی جب ہم خو کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ خو، خو۔ تو چلیں ابھی ہم خو کا مخرج دیکھتے ہیں کہ خو کو ہم جو ہے وہ کیسے ریڈ کرتے ہیں۔
تو یہ جو ہے یہ ہمارے ماؤتھ کا اندر والا حصہ ہے. تو جیسے کہ پچھلے جو ہے لیٹر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہا جو ہے اس میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہمارا جو حلق ہوتا ہے، گلا ہوتا ہے، تھروٹ ہوتا ہے، اس کے 3 پارٹ ہوتے ہیں. نیچے والا ہوتا ہے، میڈل والا ہوتا ہے، اوپر والا ہوتا ہے. تو خو جو ہے اس کا مخرج کیا ہے، یعنی ہم خو کو کہاں سے پڑھتے ہیں؟ تو خو جو ہے اس کو ہم بالکل اوپر والے پارٹ سے، جو ہمارے گلے کا اوپر والا پارٹ ہوتا ہے، اوپر والا حصہ ہوتا ہے، وہاں سے ہم خو کو پڑھتے ہیں. یہ خو کا مخرج ہے کہ گلے کا بالکل اوپر والا حصہ جو ہے وہاں سے ہم پڑھتے ہیں، جیسا کہ خو خو. تو یہ خو کا مخرج ہے کہ ہم اس کو گلے کے اوپر والے حصے سے پڑھتے ہیں. تو چلیں ابھی ہم ایک بار پھر اس لیسن کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں. آج ہم نے پڑھا جیم جیم. ٹھیک ہے، تو جیم جو ہے اس کے اندر 1 ڈاٹ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اور جیم کو ہم کیسے پروناؤنس کرتے ہیں کہ جب ہم جیم کو پڑھتے ہیں، جیم کا مخرج کیا ہے کہ ہماری جو زبان کا درمیان والا حصہ ہوتا ہے وہ ہمارے ہارڈ پیلٹ کو ٹچ کر رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یعنی زبان کا جو درمیان والا حصہ ہوتا ہے، سینٹر پارٹ ہوتا ہے، وہ ہمارے اوپر والے جو ہارڈ پیلٹ ہوتا ہے اس کو ٹچ کرتا ہے جب ہم جیم کو پڑھتے ہیں. تو نیکسٹ لیٹر ہے ہا. اور ہا جو ہے اس کے پاس کوئی ڈاٹ نہیں ہے، اور ہا جو ہے یہ ایک حروف ہلکی ہے. تو اس کو ہم اپنے جو گلا ہے اس کے درمیان والے حصے سے ریڈ کرتے ہیں. اس کا مخرج کیا ہے کہ ہم اس کو گلے کے درمیان والے حصے سے ریڈ کرتے ہیں. نیکسٹ لیٹر ہے خو. خو. تو خو جو ہے اس کے پاس 1 ڈاٹ ہے، اور اس کا مخرج کیا ہے کہ خو جو ہے یہ بھی ایک حروف ہلکی ہے، اور اس کو جو ہے ہم اپنے گلے کے بالکل اوپر والے حصے سے ریڈ کرتے ہیں. تو یہ خو کا مخرج ہے کہ گلے کے اوپر والے حصے سے ہم اس کو ریڈ کریں گے. تو آج ہم نے 3 لیٹرز کے بارے میں پڑھا، جیم، ہا اور خو. جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان تینوں لیٹرز کی شیپ جو ہے وہ سیم ہے. تو ان میں فرق کیا ہے، ڈیفرنس کیا ہے کہ صرف ان میں جو نقطے ہیں ان کا ڈیفرنس ہے کہ جیم جو ہے اس کے پاس ایک نقطہ ہے اور اس کے اندر ہے. ہا جو ہے اس کے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے، اور خو جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. ٹھیک ہے، ان تینوں کی شیپ سیم ہے، صرف جو ان کے ڈاٹس ہیں، نقطے ہیں، ان میں ڈیفرنس ہے. ٹھیک ہے، اور اس کے علاوہ جو جیم ہے یہ ہمارا اس کا مخرج کیا ہے کہ جب ہماری زبان کے جو سینٹر والا پارٹ ہوتا ہے وہ اوپر والے ہارڈ پیلٹ کو ٹچ کرتا ہے تو ہم جیم کو پروناؤنس کرتے ہیں. اس کے بعد ہا جو ہے یہ حروف ہلکی ہے، اور اس کا مخرج بھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کو ہم جو گلے کا مڈل والا حصہ ہوتا ہے، درمیان والا حصہ ہوتا ہے، اس سے ہم اس کو ریڈ کرتے ہیں. اور جو لاسٹ لیٹر ہے وہ خو ہے، اور خو جو ہے یہ بھی ایک حروف ہلکی ہے، اس کو بھی ہم اپنے گلے کے اوپر والے حصے سے ریڈ کرتے ہیں. اور اس کے علاوہ یہ ایک موٹا لیٹر بھی ہے، تو اس کو جو ہے حروف مستعلیہ کہتے ہیں عربک میں، اور موٹا لیٹر کہتے ہیں اردو میں. تو اس کو جو ہے وہ ہم اپنے گلے کے اوپر والے حصے سے جو ہے اس کو پروناؤنس کرتے ہیں. تو آج کی کلاس میں ہم نے ان 3 لیٹرز کے بارے میں سیکھا ہے. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آج کی کلاس جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم سٹارٹ کریں گے نورانی قاعدہ کے پہلے سبق کی 3ری کلاس. اور پہلی 2 کلاسز میں ہم نے الف سے لے کے خو تک سیکھا تھا، اور اس کلاس میں ہم سٹارٹ کریں گے لیٹر دال سے. تو جب بھی ہم قرآن لیسن ریڈ کرتے ہیں اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھتے ہیں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیسن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا فرسٹ لیٹر ہے دال. 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 آپ میرے بعد ریڈ کریں. دال. دال. دوبارہ ریڈ کریں.
दाल। तो ये दाल की शेप है और दाल जो है इसके पास कोई नुक्ता वगैरह नहीं होता, ये दाल की शक्ल है। तो अभी हम दाल का मखरिज देखते हैं कि हम जो है वो दाल को कैसे अदा करते हैं, दाल का मखरिज क्या है। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, तो इसकी मदद से हम आसानी से सीख सकते हैं कि दाल का मखरिज क्या है। तो दाल को पढ़ते हुए हमारी ज़बान की जो नोक का ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा और जो हमारे सामने वाले 2 दांत हैं उनके जो अंदर वाली साइड पे मसूड़े हैं उनको टच करेगा। ठीक है, कि दाल का मखरिज क्या है। जब हम दाल को पढ़ते हैं तो हमारी ज़बान की नोक का ऊपर वाला हिस्सा जो है ये ऊपर की तरफ जाता है और जो हमारे ऊपर वाले सामने वाले जो 2 दांत होते हैं उनकी जो अंदर वाली साइड पे मसूड़े होते हैं उनके साथ जाके मिलता है, तो फिर दाल अदा होता है। ये दाल का मखरिज है, जैसे कि दाल, दाल। तो चलें अभी हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है ज़ाल, ज़ाल, ज़ाल। तो आप मेरे बाद रीड करें, ज़ाल, ज़ाल। दोबारा रीड करें, ज़ाल, ज़ाल। तो ये ज़ाल की शेप है और ज़ाल जो है इसके ऊपर एक नुक्ता है और ज़ाल जो है ये हमारे पास एक नरम हरूफ होता है। ठीक है, हम इसको नरमी से अदा करते हैं। जब हम इसको अदा करते हैं तो हमने ये देखना होता है कि हम इसे नरमी से अदा करें, यानी सीटी वाली आवाज़ जो है वो नहीं आनी चाहिए जब हम ज़ाल को अदा करते हैं, क्योंकि ये एक नरम हरूफ है, हम इसको नरमी से अदा करते हैं। तो चलें अभी हम जो है वो ज़ाल का मखरिज देखते हैं कि ज़ाल जो है हम इसको कैसे अदा करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, तो हम ज़ाल जो है इसका मखरिज देखेंगे कि ज़ाल को हम कैसे अदा करते हैं। तो जो हमारी ज़बान की नोक का ऊपर वाला हिस्सा है ये ऊपर की तरफ जाएगा और हमारे जो ऊपर वाले सामने वाले 2 दांत हैं उनके किनारों से जा मिलेगा। ठीक है, ज़ाल को हम कैसे अदा करते हैं, हमारी ज़बान की जो नोक है उसका ऊपर वाला हिस्सा यानी ऊपर की तरफ उठेगा और जो हमारे ऊपर वाले सामने वाले 2 दांत हैं उनके किनारों को टच करेगा, तो तब जो है वो ज़ाल अदा होगा, जैसा कि ज़ाल, ज़ाल। तो ये ज़ाल का मखरिज है। तो चलिए अभी हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। हमारा नेक्स्ट लेटर है रो, रो, रो। आप मेरे बाद रीड करें, रो, रो। दोबारा रीड करें, रो। तो ये रॉ की शेप है और रॉ जो है ये हमारे पास एक मोटा हरूफ है, एक भारी हरूफ है जिसको हम एक भारी आवाज़ के साथ पढ़ते हैं। इसको अरबिक में हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। ठीक है, यानी मोटा हरूफ जो है इसको हरूफ मुस्तालिया कहते हैं। और जब हम रॉ को पढ़ते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारे मुंह के अंदर भर जाती है, यानी आवाज़ बाहर नहीं आती जब हम रॉ को पढ़ते हैं, जैसे कि रो, रो। तो रॉ को पढ़ते हुए हमारी आवाज़ जो है वो हमारे मुंह के अंदर भर जाएगी। बाकी लेटर्स जो हैं जब हम उनको पढ़ते हैं, जैसे हमने दाल और ज़ाल को पढ़ा, तो इनके केस में क्या था कि ऐसे भारी आवाज़ नहीं थी, क्योंकि ये मतलब हैवी लेटर्स नहीं है, भारी लेटर्स नहीं है। ठीक है, तो रॉ जो है ये हमारे पास ये एक भारी लेटर है, ये हरूफ मुस्तालिया है, तो इस वजह से जब हम इसको पढ़ते हैं तो हमारी जो आवाज़ होती है हमारे मुँह के अंदर भर जाती है। तो चलें अभी हम रॉ का मखरिज देखते हैं कि रॉ जो है हम इसको कैसे अदा करते हैं, इसका मखरिज क्या है। तो जैसे कि ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है,
تو آپ دیکھیں گے کہ را کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں. تو جب ہم را کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کی جو نوک کا اوپر والا حصہ ہے، یعنی ہماری زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کی طرف اٹھے گا، اور جو ہمارے اوپر والے سامنے والے جو 2 دانت ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہیں ان سے بالکل ٹچ نہیں کرے گا، تھوڑے سے فاصلے پہ جائے گا. ٹھیک ہے. جب ہم را کو ادا کریں گے، را کو ادا کرتے ہوئے ہماری زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ اوپر کی طرف اٹھے گا، اور ہمارے جو اوپر والے سامنے والے 2 دانت ہیں ان کی اندرونی جو مسوڑے ہیں، اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہیں ان کی طرف جائے گا، لیکن اس کے ساتھ جو ہے وہ بالکل ٹچ نہیں کرے گا، تھوڑے سے فاصلے پہ رہے گا. تو تب جو ہے وہ را ادا ہوگا، جیسے کہ را را. تو یہ را کا مخرج ہے. تو ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے زا. زا زا. آپ میرے بعد ریڈ کریں. زا زا. دوبارہ ریڈ کریں. زا. تو یہ زا کی شیپ ہے. زا جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. تو زا جو ہے یہ ہمارے پاس ایک سیٹی والا حروف ہے. یعنی جب ہم زا کو ادا کرتے ہیں تو جیسے سیٹی کی آواز ہوتی ہے اس طرح کی آواز آتی ہے، اور اس کو ہم عربک میں کہتے ہیں صفیریہ حروف. ٹھیک ہے. صفیریہ لیٹر اس کو کہا جاتا ہے، یعنی جو سیٹی والی آواز پیدا کرتے ہیں، صفیریہ لیٹرز، جیسے کہ زا زا. تو یہ زا جو ہے ہم اس کو اس طرح ادا کرتے ہیں. تو ابھی ہم جو ہے وہ زا کا مخرج دیکھتے ہیں کہ زا جو ہے اس کو ہم اپنی منہ کے کون سے حصے سے ادا کرتے ہیں، زا کا مخرج کیا ہے. تو یہ جو ہے یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے. اس کی مدد سے ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ ہم زا کو کیسے ادا کرتے ہیں. تو زا کو پڑھنے کے لیے، ادا کرنے کے لیے، جو سب سے پہلے تو ہم اپنے جو اوپر اور نیچے والے دانت ہیں ان کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ جوڑتے ہیں، جیسے کہ زا زا. تو ہم زا کو ادا کرنے کے لیے اوپر اور نیچے والے دونوں دانت جو ہوتے ہیں ان کو آپس میں جوڑتے ہیں. اور دوسرا جو ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے یہ ہمارے جو اوپر والے اور نیچے والے دانت ہوتے ہیں ان کی اندر والی سائڈ پہ جا کے تھوڑا سا ٹچ کرتی ہے، جیسے کہ زا زا زا. تو زا کو ادا کرنے کے لیے ہماری ایک تو ہم جو ہے وہ اوپر اور نیچے والے دانتوں کو آپس میں جوڑتے ہیں، اور دوسرا جو ہماری زبان کی نوک ہوتی ہے وہ ہمارے جو اوپر والے دانت ہوتے ہیں اور نیچے والے ہوتے ہیں ان کی پیچھے والی سائڈ پہ جو ہے وہ جا کے ٹچ کرتی ہے. تو یہ زا کا مخرج تھا. تو چلیں ایک بار ہم پھر ریوائز کر لیتے ہیں اس لیسن کو. تو آج ہم نے جو ہے وہ دال سے سٹارٹ کیا. پہلا لیٹر ہے دال دال. نیکسٹ ہے ذال ذال. تو جیسے کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ دال اور ذال جو ہے ان دونوں کی شکلیں بالکل سیم ہیں. ٹھیک ہے. دال اور ذال کی شکل بالکل ایک جیسی ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ دال جو ہے اس کے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے، اور ذال جو ہے اس کے پاس ایک نقطہ ہے اس کے اوپر. تو آپ نے لیٹرز کی جو پہچان ہے، حروف کی جو پہچان ہے، آپ نے ان کے نقطوں سے کرنی ہے. ٹھیک ہے. کہ دال کے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے اور ذال جو ہے اس کے پاس ایک نقطہ ہے اس کے اوپر. ان دونوں میں یہ فرق ہے. تو نیکسٹ لیٹر ہے رو رو. نیکسٹ ہے زا زا. تو ان دونوں لیٹرز میں بھی کیا ہے کہ رو اور زا جو ہے ان دونوں کی شکل سیم ہے. ٹھیک ہے. رو اور زا کی دونوں کی شکل سیم ہے. ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ رو جو ہے اس کے اوپر کوئی نقطہ نہیں ہے اور زا جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے.
تو آپ نے اس کو نقطے سے یاد رکھنا ہے. زا کے پاس ایک نقطہ ہے اس کے اوپر اور را جو ہے اس کے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے. ان دونوں کی شکل سیم ہے. اور اس کے علاوہ جو را ہے یہ ہمارے پاس ایک موٹا حروف ہے، یعنی ہم اس کو بھاری آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. اور جو زا ہے یہ ہمارے پاس ایک صفیریہ حروف ہے، یعنی ایک سیٹی والا حروف ہے. جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو سیٹی کی طرح کی آواز آتی ہے. تو آج کے لیسن میں ہم نے جو ہے وہ یہ 4 لیٹرز جو ہیں ان کو سیکھا ہے. تو اگر آپ کو کوئی بھی مسئلہ ہو ان میں تو آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. آج کی کلاس جو السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم سٹارٹ کریں گے 4تھ لیسن جس میں ہم پڑھیں گے سین. تو پچھلی کلاسز میں ہم نے الف سے لے کے زا تک سیکھا تھا اور آج اس کلاس میں ہم سٹارٹ کریں گے سین سے. تو ہمارا فرسٹ لیٹر ہے سین. جب بھی ہم قرآن لیسن ریڈ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ ضرور ریڈ کرتے ہیں. چلیں لیسن سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا فرسٹ لیٹر ہے سین. سین سین. آپ میرے بعد ریڈ کریں. سین سین. دوبارہ ریڈ کریں. سین. اچھا، اب سین کی جو شیپ ہے یہ کس طرح ہے کہ سین جو ہے یہ سٹارٹ سے اسمال ڈبلیو جو ہوتا ہے انگلش میں اس کی طرح اس کی سٹارٹ میں شیپ ہوتی ہے اور نیکسٹ جو ہے وہ تھوڑی ہاف سرکل کی طرح ہے. اور دوسری بات کہ جب ہم سین کو پڑھتے ہیں تو ہم اس کو 3 سیکنڈز کے لیے لمبا کرتے ہیں، جیسے کہ سین. تو سین کو پڑھتے ہوئے ہم 3 سیکنڈز کے لیے لمبا کریں گے. اور سین جو ہے یہ ہمارے پاس ایک سیٹی والا لیٹر ہے. جب ہم سین کو پڑھتے ہیں تو سیٹی کی طرح کی آواز آتی ہے، تو یہ ایک سیٹی والا لیٹر ہے. اسے صفیریہ لیٹر کہتے ہیں عربک میں. تو یہ ایک سیٹی والا لیٹر ہے. چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ سین کا مخرج کیا ہے، سین کو ہم کیسے پڑھتے ہیں. تو سین کا مخرج کیا ہے سین کو پڑھتے ہوئے، یہ ہمارے منہ کا جو اندرونی حصہ ہے، تو اس کی ہیلپ سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ سین کو کیسے ادا کیا جاتا ہے، سین کا مخرج کیا ہے. تو سین کو پڑھتے ہوئے جو ہماری زبان کا اوپر والا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف جائے گا، اور زبان کی جو نوک ہے اور اوپر کے 2 اگلے دانتوں کے اندرونی حصے کے درمیان تھوڑا سا فاصلہ ہوگا. ٹھیک ہے، کہ جب ہم سین کو پڑھیں گے تو ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ اوپر کی طرف جائے گی، اور جو ہمارے اوپر کے جو 2 سامنے والے دانت ہیں ان کے اندرونی حصے کے اندر والی سائڈ پہ وہ ٹچ کرے گی، لیکن بالکل جو ہمارے مسوڑے ہیں ان کے ساتھ بالکل ٹچ نہیں کرے گی. یعنی تھوڑا سا فاصلہ ہوگا مسوڑوں کے درمیان اور ہماری ٹپ جو زبان کی نوک ہوگی اس کے درمیان. یعنی ہم بالکل اس کو اس کے ساتھ ٹچ نہیں کریں گے سین کو پڑھتے ہوئے. جیسے کہ سین. اور دوسرا، جب ہم سین کو پڑھیں گے تو ہمارے اوپر والے اور جو نیچے والے دانت ہیں یہ آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کریں گے سین کو پڑھتے ہوئے. ٹھیک ہے، کہ سین کا مخرج کیا ہے کہ جب ہم سین کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ اوپر کی طرف جاتی ہے، اور جو ہماری اوپر والے سامنے والے 2 دانت ہیں اس کی اندر والی سائڈ پہ تھوڑے سے فاصلے پہ وہ ٹچ کرتی ہے. بالکل جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو ٹچ نہیں کرتی. جیسا کہ ہم نے پیچھے والے لیسنز میں، پیچھے والے سبق میں ہم نے کچھ پڑھا تھا کہ ہماری زبان کی نوک جو تھی وہ ان لیٹرز کو جو ہے وہ پڑھتے ہوئے ہمارے مسوڑوں کو ٹچ کرتی تھی. لیکن سین کو پڑھتے ہوئے کیا ہوگا کہ ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ مسوڑوں کو ٹچ نہیں کرے گی، لیکن اس سے تھوڑے سے فاصلے پہ جو ہے وہ ٹچ کرے گی. تو ہم سین کو ادا کریں گے اور ہمارے اوپر والے اور نیچے والے دانت آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کریں گے سین کو پڑھتے ہوئے. جیسا کہ سین سین. اور سین جو ہے وہ ایک
विसल लेटर है यानी सीटी वाला हरूफ है, तो इसको हम इस तरह पढ़ते हैं कि जैसे थोड़ी सीटी वाली आवाज़ आती है। चले अभी हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेटर है शीन। शीन, शीन। आप मेरी बात रीड करें। शीन, शीन। दोबारा रीड करें। शीन। तो ये शीन की शेप है, और शीन की शेप भी इस तरह है कि स्टार्ट से जो है ये स्मॉल डब्ल्यू की तरह है स्टार्ट से, और आगे जो है ये हाफ सर्कल की तरह है। तो शीन जो है इसके पास 3 डॉट्स होते हैं, इसके ऊपर 3 नुक्ते होते हैं शीन के ऊपर। ये शीन की शेप है। तो चलें अभी हम शीन का जो है वो मखरज देखते हैं कि शीन को हम कैसे पढ़ते हैं। तो ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, ठीक है। इसकी मदद से हम आसानी से सीख सकते हैं कि हम शीन को जो है वो कैसे पढ़ते हैं। तो जब हम शीन को पढ़े होते हैं तो हमारी ज़बान का जो दरमियान वाला हिस्सा होता है, ठीक है। शीन की दफ़ा हमने क्या करना है कि हमारी ज़बान का जो दरमियान वाला हिस्सा है उसको हम अपने मुंह के जो ऊपर वाला हिस्सा है उसके साथ टच करेंगे, ठीक है। हमारी ज़बान का जो दरमियान वाला हिस्सा है ये इधर ऊपर जाके हमारे ऊपर वाले हिस्से, मुंह के ऊपर वाले हिस्से के साथ टच करेगा ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा, तो तब जो है वो शीन पढ़ा जाएगा। जैसे कि शीन, शीन, यानी हमारी ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा ऊपर की तरफ जाएगा और ये बिल्कुल थोड़ा सा जैसे टच करेगा हमारे मुंह के ऊपर वाले हिस्से को, यानी जिसे हम हार्ड पैलेट भी कहते हैं, तो उसको ये टच करेगा। तो हमारा नेक्स्ट लेटर है सोद। सोद, सोद। आप मेरी बात रीड करें। सोद, सोद। दोबारा रीड करें। सोद। तो ये सौद की शेप है, ठीक है। सौद की शक्ल ये है। और सौद जो है ये हमारे पास एक मोटा लेटर है, ठीक है, जिसको हम बारी लेटर कहते हैं, यानी हरूफे मुस्तालिया कहते हैं इनको अरबिक में। मोटा लेटर है सौद। तो जब हम सौद को पढ़े होते हैं तो जो हमारी आवाज़ होती है वो हमारे मुंह के अंदर भर जाती है, ठीक है। सौद को पढ़ते हुए हमारी जो आवाज़ होती है वो हमारे मुंह के अंदर भर जाती है, वो बाहर नहीं आती। तो हम सौद को इस तरह पढ़ते हैं, जैसा कि सोद, सोद। तो सौद जो है ये भी हमारे पास एक सीटी वाला लेटर भी है और मोटा हरूफ भी इसको कहते हैं। चलें अभी हम सौद का ओरिजिन देखते हैं, इसका मखरज देखते हैं कि हम सौद जो है उसको कैसे पढ़ते हैं। तो सौद को हम पढ़ते हुए हमारी जो ज़बान की नोक है ये ऊपर की तरफ जाएगी। ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारे मुंह का अंदरूनी हिस्सा है, तो ये हमारी ज़बान की नोक है। तो जब हम सौद को पढ़ेंगे तो हमारी ज़बान की जो नोक है ये ऊपर की तरफ जाएगी और हमारे जो सामने वाले 2 दांत हैं उनके अंदर वाली साइड पे थोड़े से फासले पे, यानी हमारे बिल्कुल मसूड़ों पे नहीं टच करेगी, उससे थोड़े से फासले पे जाके ये टच करेगी, ठीक है। जब हम सौद को पढ़ेंगे, सौद को पढ़ते हुए हमारी ज़बान की जो नोक है ये ऊपर की तरफ जाएगी और हमारे जो सामने वाले दांत हैं उनके अंदर वाली साइड पे थोड़े से फासले पे ये जाके टच करेगी, यानी बिल्कुल हमारे मसूड़ों के साथ टच नहीं करेगी। जैसे कि सौद, सौद। तो ये सौद का मखरज है। तो हमारा नेक्स्ट लेटर है दोद, दोद, दोद।
آپ میرے بعد ریڈ کریں. ضاد ضاد. تو یہ ضاد کی شیپ ہے. ٹھیک ہے. اور ضاد جو ہے اس کے پاس ایک ڈاٹ ہے, ایک نقطہ ہے اس کے اوپر. تو چلیں ابھی ہم ضاد جو ہے, ضاد بھی ایک موٹا لیٹر ہے, ہیوی لیٹر ہے. اس کو جو ہے وہ ہم بھاری ساؤنڈ کے ساتھ پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جب ہم ضاد کو پڑھ رہے ہوتے ہیں تو اس ٹائم بھی ہماری جو آواز ہوتی ہے وہ ہمارے منہ کے اندر فیل ہو جاتی ہے, منہ کے اندر بیٹھ جاتی ہے, وہ باہر نہیں آتی ضاد کو پڑھتے ہوئے. جیسا کہ ضاد ضاد. تو چلیں ابھی ہم ضاد کا مخرج دیکھتے ہیں کہ ضاد جو ہے ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں. تو یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی مدد سے ہم آسانی سے سمجھ سکتے ہیں کہ ہم ضاد کو کیسے پڑھیں گے. تو جب ہم ضاد کو پڑھتے ہیں تو ایک تو ہماری زبان کی جو نوک ہے وہ ہمارے اوپر والے جو دانت ہیں ان کے اندر والی سائڈ بھی جو مسوڑ ہیں ان کو ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے. اور اسی ہی ٹائم پہ ہماری زبان کی جو سائڈ ہے, مطلب کنارے ہیں زبان کے, یعنی اس نوک نہیں, زبان کے جو کنارے ہیں وہ ہمارے سائڈ والے جو دانت ہیں, مطلب داڑیں جن کو کہا جاتا ہے, ان کی جڑوں کو ٹچ کرے گی. ٹھیک ہے. جب ہم ضاد کو پڑھتے ہیں تو ایک تو ہماری زبان جو ہے وہ اس کی نوک اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کے اندر والے سائڈ پہ مسوڑوں کو ٹچ کرے گی ضاد کو پڑھتے ہوئے. اور دوسرا جو ہماری زبان کے کنارے ہیں, ٹھیک ہے, زبان کے کنارے جو ہیں وہ ہمارے اوپر کی داڑوں کی جو جڑیں ہیں, اوپر والی جو داڑیں ہوتی ہیں ان کی جڑوں کو ٹچ کریں گے ہماری زبان کے کنارے. تو یہ ضاد کا مخرج ہے. ہم ضاد کو اس طرح پڑھتے ہیں جیسے کہ ضاد ضاد. تو ضاد کو پڑھتے ہوئے ایک تو ہماری زبان اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہیں ان کو ٹچ کرے گی. دوسرا جو زبان کے کنارے ہیں وہ اوپر والی داڑیں جو ہیں, ہماری اوپر کی داڑیں جو ہیں ان کی جڑوں کو ٹچ کرے گی. تو آج ہم نے پڑھا سین کے بارے میں. فرسٹ لیٹر ہے سین, سین. اور نیکسٹ لیٹر ہے شین. تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ سین اور شین جو ہیں ان دونوں حروف جو ہیں ان کی شکل جو ہے وہ بالکل سیم ہے. ٹھیک ہے. ان کی شیپ جو ہے وہ بالکل سیم ہے, لیکن ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ سین جو ہے اس کے پاس کوئی بھی نقطہ نہیں ہے اور شین جو ہے اس کے پاس 3 نقطے ہیں. تو ان دونوں میں یہ فرق ہے. ٹھیک ہے. کہ سین اور شین میں دونوں کی شیپ بالکل سیم ہے, شکل بالکل سیم ہے, لیکن فرق ان میں کیا ہے کہ سین کے پاس کوئی بھی نقطہ نہیں ہے اور جو شین ہے اس کے پاس 3 نقطے ہیں. تو یہ ان دونوں میں فرق ہے. اور جو نیکسٹ لیٹر ہے وہ ہے صاد, صاد. نیکسٹ ہے ضاد, ضاد. تو جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ صاد اور ضاد جو ہیں ان دونوں حروف کی جو شکل ہے وہ دونوں کی سیم ہے. ٹھیک ہے. اور صاد جو ہے ان دونوں میں, صاد اور ضاد میں فرق کیا ہے کہ صاد کے پاس نقطہ نہیں ہے اور جو ضاد ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے. تو ان دونوں میں فرق کیا ہے کہ صاد اور ضاد جو ہیں ان دونوں کی شیپ سیم ہے, صرف ان میں نقطے کا فرق ہے کہ صاد کے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے اور ضاد جو ہے اس کے پاس ایک نقطہ ہے. اور اس کے علاوہ یہ دونوں لیٹرز جو ہیں یہ دونوں بھاری لیٹرز ہیں, یعنی حروف مستعلیہ ہیں, دونوں موٹے حروف ہیں. اور ہم ان دونوں لیٹرز کو جو ہے وہ ہم تھوڑا بھاری آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں. جب ہم ان دونوں لیٹرز کو پڑھ رہے ہوتے ہیں صاد اور ضاد کو, تو ہماری جو آواز ہوتی ہے وہ ہمارے منہ کے اندر ہی فیل ہو جاتی ہے, یعنی وہ باہر نہیں آتی. تو یہ ان کو پڑھنے کا طریقہ ہے. تو آج ہم نے یہ 4 لیٹرز پڑھے ہیں. اگر آپ کو اس میں کوئی بھی مسئلہ ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آج کی کلاس جوائن کرنے کے لیے. انشاءاللہ نیکسٹ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے بچوں, امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم نورانی قاعدہ کے پہلے سبق کی 5ویں کلاس سٹارٹ کریں گے اور جس میں ہم پڑھیں گے طا سے.
تو جیسے کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے الف سے لے کے دو تک سیکھا تھا، اور آج ہم سٹارٹ کریں گے تو سے۔ تو جب بھی ہم قرآن لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو آج کا ہمارا فرسٹ لیٹر جو ہے وہ ہے تھو۔ تھو تھو، آپ میرے بعد ریڈ کریں، تھو تھو، دوبارہ ریڈ کریں، تھو تھو۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تو کی شیپ ہے، ٹھیک ہے۔ اور تو جو ہے اس کی شیپ جیسے کہ انگلش میں اسمال بی ہوتا ہے، تو کی شیپ جو ہے وہ اسمال بی کی طرح ہے۔ انگلش میں اسمال بی جو ہوتا ہے اس کی طرح تو کی شکل ہے۔ اور تو جو ہے یہ ہمارے پاس ایک موٹا حروف ہے، بھاری لیٹر ہے، جس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں عربک میں۔ تو یہ ایک بھاری لیٹر ہے، اور جب ہم تو کو پڑھتے ہیں یعنی بھاری لیٹر کو پڑھتے ہیں تو ہماری جو آواز ہوتی ہے وہ ہمارے منہ کے اندر بھر جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی وہ باہر نہیں آتی، جیسے کہ تھو تھو، تو کو اس طرح پڑھتے ہیں۔ چلیں ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ تو کا مخرج کیا ہے، یعنی ہم تو کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہماری منہ کا اندر والا حصہ ہے، جس کی مدد سے ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم تو کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو کو ہم کیسے پڑھیں گے کہ ہماری جو زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، ٹھیک ہے، زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ ہے، وہ ہمارے اوپر کے جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرے گا، ٹھیک ہے۔ کہ ہم تو کو کیسے پڑھتے ہیں کہ ہماری زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہمارے اوپر والے سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرے گا۔ تو اس طرح ہم تو کو پڑھیں گے، جیسے کہ تھو تھو۔ تو یہ تو کا مخرج ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے ذو۔ ذو ذو، میرے بعد ریڈ کریں، ذو ذو، دوبارہ ریڈ کریں، ذو۔ تو یہ ذو کی شیپ ہے۔ ذو جو ہے اس کی شیپ بھی اسمال لیٹر جو ہے انگلش میں اسمال لیٹر بی جو ہے اس کی طرح ذو کی بھی شیپ ہے، اسے آپ آسانی سے یاد رکھ سکتے ہیں کہ جو اسمال بی ہوتا ہے انگلش میں اس کی طرح ذو کی جو شیپ ہے۔ اور ذو جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ذو کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اور ذو جو ہے یہ بھی ہمارے پاس ایک موٹا حروف ہے، حروف مستعلیہ ہے، یعنی اس کو بھی ہم بھاری آواز کے ساتھ پڑھیں گے۔ جب ہم ذو کو بھی پڑھیں گے تو تب بھی ہماری جو آواز ہے وہ ہمارے منہ کے اندر فیل ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ اور دوسرا یہ ایک نرم لیٹر بھی ہے، ٹھیک ہے، نرمی والا حروف ہے ذو جو ہے، تو اس کو ہم نرمی سے بھی پڑھیں گے، یعنی اس کو پڑھتے ہوئے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری سیٹی والی آواز نہ آئے یا اس طرح کی بھاری، مطلب ہم نے اس کو نرم لہجے کے ساتھ پڑھنا ہے، یہ ایک نرم لیٹر ہے۔ تو چلیں ابھی ہم ذو کا مخرج دیکھتے ہیں کہ ہم ذو کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے، تو ہم دیکھیں گے اس کی ہیلپ سے کہ ذو جو ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، ذو کا مخرج کیا ہے۔
تو ذو کو پڑھتے ہوئے ہماری جو زبان کی نوک کا، یہ ہماری زبان کی نوک ہے، تو زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہمارے اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں ان کے کناروں کو ٹچ کرے گا. ٹھیک ہے، کہ ہماری زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہمارے اوپر والے جو سامنے والے دانت ہیں، سامنے والے 2 دانت ہیں، ان کے کناروں کے ساتھ جا ملے گا، تو تب ہم ذو جو ہے اس کو پڑھ پائیں گے. ٹھیک ہے، کہ ذو کا کیا مخرج ہے، ہماری زبان کی نوک کا اوپر والا حصہ جو ہے یہ ہمارے اوپر والے سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کے کناروں کو ٹچ کرے گا. ٹھیک ہے، ان کی کناروں سے جا ملے گا، تو تب ہم ذو کو پڑھیں گے، جیسے کہ ذو ذو. اور دوسرا ہم اس کو موٹا کر کے بھی پڑھیں گے کیونکہ یہ ہمارے پاس ایک موٹا لیٹر ہے، یعنی حروف مستعلیہ ہے. تو نیکسٹ لیٹر ہے عین. عین عین. آپ میرے بات ریڈ کریں. عین عین. دوبارہ ریڈ کریں. عین عین. تو یہ عین کی شیپ ہے، اور عین جو ہے یہ ہمارے پاس حروف حلقی ہے، یعنی اس کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں، یہ ایک حروف حلقی ہے. تو چلیں ابھی ہم عین کا مخرج دیکھتے ہیں کہ عین کا مخرج کیا ہے. تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے. ٹھیک ہے، تو اب ہم عین کا مخرج دیکھیں گے کہ عین جو ہے اس کو ہم کیسے پڑھتے ہیں. تو ہمارا جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حروف حلقی ہے، تو مطلب یہ ہمارے حلق سے ادا ہوتا ہے، ہمارے گلے سے ادا ہوتا ہے. تو جو ہمارا گلا ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، ایک نیچے والا حصہ ہوتا ہے، ایک درمیان والا حصہ ہوتا ہے، اور ایک اوپر والا حصہ ہوتا ہے. تو عین کا مخرج کیا ہے کہ عین کو ہم کون سے حصے سے پڑھیں گے حلق کے. تو عین جو ہے اس کو ہم گلے کے جو ہے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے. ٹھیک ہے، عین کا کیا مخرج ہے کہ عین کو ہم اپنے گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، جیسا کہ عین عین. تو عین کا کیا مخرج ہے کہ عین کو ہم گلے کے درمیان والے حصے سے پڑھیں گے، عین. تو یہ عین کا مخرج ہے. تو ہمارا آج کا جو لاسٹ لیٹر ہے وہ ہے غین. غین غین غین. آپ میرے بات ریڈ کریں. غین غین. دوبارہ ریڈ کریں. غین. تو یہ غین کی شیپ ہے، اور غین جو ہے اس کے پاس ایک ڈاٹ ہے اس کے اوپر. یہ غین کی شیپ ہے اور غین کے پاس ایک نقطہ ہے اس کے اوپر. تو چلیں ابھی ہم غین کا مخرج دیکھتے ہیں کہ غین کو ہم کیسے پڑھتے ہیں، غین کا کیا مخرج ہے. تو یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے، اس کی مدد سے ہم آسانی سے سیکھ سکتے ہیں کہ ہم غین کو کیسے پڑھیں گے. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہمارا جو گلا ہوتا ہے اس کے 3 حصے ہوتے ہیں، نیچے والا حصہ ہوتا ہے، درمیان والا ہوتا ہے اور اوپر والا ہوتا ہے. اور غین کو ہم کہاں سے پڑھتے ہیں، غین کا مخرج کیا ہے. تو غین جو ہے اس کو ہم اپنے گلے کے بالکل اوپر والے حصے سے پڑھتے ہیں، جیسے کہ غین غین غین. تو غین جو ہے اس کا مخرج کیا ہے کہ غین کو ہم اپنے گلے کے بالکل اوپر والے حصے سے ادا کرتے ہیں. اس لیسن کو بھی ہم دوبارہ ایک بار ریوائز کر لیتے ہیں. تو پہلا لیٹر ہے تھو.
اور تو کا مخرج میں نے آپ کو بتایا کہ تو جو ہے جب ہم اس کو پڑھتے ہیں تو ہماری جو زبان کی نوک ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر والے جو سامنے والے دو دانت ہوتے ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو جا کے ملتی ہے، تو ہم تو کو پڑھتے ہیں۔ اور تو کی شیپ کس طرح کی ہوتی ہے کہ اسمال لیٹر بی جو ہوتا ہے اس کی طرح تو کی شیپ ہوتی ہے۔ اور نیکسٹ لیٹر ہے تو جو ہے یہ ہمارے پاس اس کا مخرج کیا ہے کہ جب ہم کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے وہ ہمارے اوپر والے جو سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کی کناروں کو جا ملتی ہے، ٹھیک ہے؟ کہ کو پڑھتے ہوئے ہماری زبان کی نوک اوپر والے دانتوں کے کناروں سے ملتی ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تو اور یہ دونوں حروف جو ہیں ان کی شیپ جو ہے وہ بالکل سیم ہے، ایک جیسی ہیں، اور ان میں فرق کیا ہے کہ تو جو ہے اس کے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے اور جو ہے اس کے پاس ایک نقطہ ہے۔ تو ان دونوں میں فرق صرف نقطے کا ہے اور ان دونوں کی شکل جو ہے وہ بالکل سیم ہے، اور ان دونوں کی جو شکل ہے وہ ہمارے پاس اسمال لیٹر بی جو ہوتا ہے اس کی طرح کی شیپ ہے ان دونوں کی۔ نیکسٹ لیٹر ہے عین۔ تو عین کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ یہ حروف ہلکی ہے اور اس کا مخرج کیا ہے کہ ہم اس کو اپنے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ ہمارے گلے کے 3 حصے ہوتے ہیں تو ہم عین جو ہوتا ہے اس کو گلے کے درمیان والے حصے سے ادا کرتے ہیں۔ اور لاسٹ لیٹر ہے غین۔ تو غین جو ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، اور غین جو ہے اس کا مخرج کے ہم اس کو کہاں سے پڑھتے ہیں تو غین جو ہے اس کو ہم اپنے گلے کے بالکل اوپر والے حصے سے پڑھتے ہیں۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ عین اور غین ان دونوں کی جو شکل ہے وہ بالکل ایک جیسی ہے، تو ان میں فرق یہ ہے کہ عین جو ہے اس کے پاس ایک بھی نقطہ نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ نقطے کے بغیر ہے عین جو ہے، اور غین جو ہے اس کے اوپر ایک نقطہ ہے، یعنی ان دونوں کی شکل بالکل سیم ہے۔ تو فرق صرف نقطے کا ہے کہ عین کے پاس کوئی نقطہ نہیں ہے اور غین جو ہے اس کے پاس ایک نقطہ ہے۔ اور دوسرا عین جو ہے یہ دونوں جو ہیں وہ ہلکی لیٹر ہیں، یعنی دونوں حلق سے ادا ہوتے ہیں۔ تو عین جو ہے یہ ہمارے گلے کے درمیان والے حصے سے ادا ہوتا ہے، اور غین جو ہے یہ ہمارے گلے کے بالکل اوپر والے حصے سے ادا ہوتا ہے۔ تو آج ہم نے یہ 4 لیٹر پڑھے ہیں۔ تو اگر آپ کو اس میں کوئی بھی سوال ہو تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ آج کی قرآن کلاس جوائن کرنے کے لیے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم 6 کلاس سٹارٹ کریں گے، نورانی قاعدہ کے پہلے سبق کی 6 کلاس سٹارٹ کریں گے، اور اس میں ہم ریڈ کریں گے لیٹر فا سے۔ تو جیسے کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے الف سے لے کے غین تک سیکھا تھا، اور آج اس کلاس میں ہم سٹارٹ کریں گے فا سے۔ تو ہمارا آج کا فرسٹ لیٹر ہے فا۔ جب بھی ہم قرآن لیسن سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھتے ہیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں لیسن۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہمارا فرسٹ لیٹر ہے فا۔ فا فا۔ آپ میرے بات ریڈ کریں۔ فا فا۔ دوبارہ ریڈ کریں۔ فا فا۔ تو یہ فا کی شیپ ہے، اور فا کے پاس جو ہے وہ ایک نقطہ ہے اس کے اوپر،
ٹھیک ہے، یہ فا کی شیپ ہے، شکل ہے، اور فا کے اوپر ایک نقطہ ہے۔ تو چلیں ابھی ہم جو ہے وہ فا کا مخرج دیکھتے ہیں کہ کیا ہے۔ فا جو ہے یہ ایک سمپل لیٹر ہے، سمپل حرف ہے، تو ابھی ہم اس کا مخرج دیکھتے ہیں کہ ہم فا جو ہے اس کو کیسے پڑھتے ہیں، فا کا مخرج کیا ہے۔ تو فا کو پڑھتے ہوئے یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے، تو یہ ہمیں مطلب اس کی مدد سے ہم آسانی سے پڑھ سکتے ہیں کہ فا کا مخرج کے آسانی سے دیکھ سکتے ہیں۔ تو فا کو پڑھتے ہوئے ہمارے جو اوپر والے سامنے والے 2 دانت ہوتے ہیں، ان کے جو کنارے ہوتے ہیں، اوپر والے یہ جو سامنے والے 2 دانت ہیں، ان کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ ہمارا جو نیچے والا ہونٹ ہوتا ہے اس کے اندر والے حصے کو ٹچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جب ہم فا کو پڑھتے ہیں تو ہمارے اوپر والے سامنے والے جو 2 دانت ہوتے ہیں ان کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ ہمارا نیچے والا جو ہونٹ ہوتا ہے اس کی اندر والی سائڈ پہ وہ ٹچ کریں گے، جیسا کہ فا۔ تو فا کو پڑھتے ہوئے ہمارے جو سامنے والے اوپر والے دانت ہوتے ہیں ان کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ ہمارا نیچے والا جو ہونٹ ہوتا ہے اس کی اندر والی سائڈ پہ وہ ٹچ کریں گے، تو ہم فا کو ادا کریں گے۔ چلیں ابھی ہم نیکسٹ لیٹر دیکھتے ہیں، تو ہمارا نیکسٹ لیٹر ہے قوف۔ قوف قوف، میرے بعد ریڈ کریں، قوف قوف، دوبارہ ریڈ کریں، قوف قوف۔ تو یہ قوف کی شیپ ہے، شکل ہے، اور قوف جو ہے اس کے اوپر 2 نقطے ہوتے ہیں، قوف کی یہ شکل ہے۔ اور اس کے علاوہ قوف جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بھاری لیٹر ہے، موٹا لیٹر ہے، یعنی اس کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں عربک میں، یعنی یہ ایک بھاری لیٹر ہے، اور اس کو جب ہم پڑھتے ہیں تو ہماری آواز جو ہوتی ہے وہ ہمارے منہ کے اندر بھر جاتی ہے، یعنی وہ باہر نہیں آتی، یعنی فل آواز کے ساتھ بھرے ہوئے منہ کے ساتھ ہم اس کو پڑھتے ہیں، جیسے کہ قوف قوف۔ تو چلیں ابھی ہم قوف کا مخرج دیکھتے ہیں کہ قوف جو ہے ہم اس کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو یہ جو ہے یہ ہمارے منہ کا اندر والا حصہ ہے، تو اس کی مدد سے ہم آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ قوف جو ہے اس کا مخرج کیا ہے، یعنی ہم قوف کو کیسے پڑھتے ہیں۔ تو قوف کو پڑھتے ہوئے جو ہمارا نرم تالو ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ ہمارا یہ جو لٹکا ہوا حصہ ہوتا ہے اس کو تالو کہتے ہیں۔ تو یہ بالکل جو نرم تالو ہوتا ہے یہ ہماری زبان کا بہت پیچھے والا حصہ جو ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ کرتا ہے جب ہم قوف کو پڑھتے ہیں۔ تو قوف کا مخرج کیا ہے، قوف۔ تو قوف کا مخرج کیا ہے کہ جب ہم قوف کو پڑھتے ہیں تو جو ہمارا نرم تالو ہوتا ہے، یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ نرم تالو ہے، تو یہ ہمارے جو زبان کا بالکل بہت پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ کرتا ہے، تو قوف جو ہے وہ ادا ہوتا ہے، جیسے کہ قوف قوف۔ تو یہ قوف کا مخرج ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے کاف۔ کاف کاف، آپ میرے بعد ریڈ کریں، کاف کاف، دوبارہ ریڈ کریں، کاف۔ تو یہ کاف کی شیپ ہے، اور یہ جو کاف ہے اس کی جو آواز ہے اس قوف کی طرح کی ہے، لیکن یہ کاف جو ہے یہ ہمارے پاس ایک
सिंपल लेटर है, यानी हम इसको बिल्कुल लाइट सा पढ़ते हैं, यानी हम इसको भारी आवाज़ के साथ नहीं पढ़ते। तो चलें अभी हम इसका मखरिज देखते हैं कि काफ जो है इसका मखरिज क्या है, यानी हम इसको कैसे अदा करते हैं। तो ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, इसकी मदद से हम आसानी से देख सकते हैं कि काफ को कैसे पढ़ा जाता है। तो काफ का मखरिज क्या है कि जब हम काफ को पढ़ते हैं तो हमारा जो सख्त हिस्सा होता है हमारे तालू का, ठीक है, यानी आप देख सकते हैं कि ये जो लटका हुआ हिस्सा है ये हमारा तालू है। तो जो सख्त तालू है, इसका सख्त हिस्सा है, वो हमारी ज़बान के बहुत पीछे वाला जो हिस्सा होता है उसको थोड़ा सा टच करता है, ठीक है। यानी काफ का क्या मखरिज है कि जब हम काफ को पढ़ते हैं तो हमारा जो सख्त तालू है, सख्त हिस्सा है तालू का, वो हमारी ज़बान का बहुत पीछे वाला हिस्सा है उसको थोड़ा सा टच करता है, तो हम काफ अदा करते हैं। ये काफ का मखरिज है। नेक्स्ट लेटर है लाम। लाम लाम लाम। आप मेरे बात रीड करें, लाम लाम। दोबारा रीड करें, लाम। तो ये लाम की शेप है और लाम जो है इसके पास कोई नुक्ता वगैरह नहीं है और ये भी एक सिंपल सा हर्फ है। तो चलें अभी हम लाम का मखरिज देखते हैं कि लाम जो है हम इसको कैसे अदा करते हैं। तो ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, इसकी मदद से हम आसानी से देख सकते हैं कि हम लाम को कैसे अदा करते हैं। तो लाम को अदा करने के लिए जो हमारी ज़बान का किनारा होता है, यानी बिल्कुल ज़बान जो है उसका ऊपर वाला हिस्सा होता है, वो हमारे ऊपर वाले जो सामने वाले दो दांत होते हैं उनके अंदर वाले जो मसूड़े होते हैं उनको टच करता है, ठीक है। ज़बान का, हमारी ज़बान का जो किनारा होता है वो हमारे ऊपर वाले सामने वाले जो दो दांत होते हैं उनके अंदर वाली साइड पे जो मसूड़े होते हैं उनको टच करता है, उनसे जा मिलता है, तो तब हम लाम को अदा करते हैं। जैसा कि लाम लाम। तो ये लाम का मखरिज है कि लाम को अदा करते हुए हमारी ज़बान का जो किनारा होता है हमारे ऊपर के सामने वाले जो दो दांत होते हैं उनके अंदर वाली साइड पे मसूड़े को टच करता है, तो तब लाम अदा होता है। और लास्ट लेटर है आज का, वो है मीम। मीम मीम। आप मेरे बात रीड करें, मीम मीम मीम। दोबारा रीड करें, मीम। तो ये मीम की शक्ल है और मीम के पास भी कोई डॉट वगैरह नहीं होता। तो मीम जो है ये भी एक सादा सा हर्फ है। चलें अभी हम इसका मखरिज देखते हैं कि मीम का मखरिज क्या है। तो मीम जो है इसको हम कैसे अदा करते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा मुंह है, यानी उसका ये हिस्सा है, सामने वाला लिप्स हैं हमारे। तो मीम को हम कैसे अदा करते हैं कि मीम को पढ़ते हुए हमारे जो दोनों होंठ होते हैं उनका जो बिल्कुल खुश्क वाला हिस्सा होता है, ठीक है, यानी जो बिल्कुल गीला नहीं होता, उसको हम आपस में टच करते हैं, ठीक है। मीम को पढ़ते हुए मीम का मखरिज क्या है कि हमारे जो होंठ हैं इनका खुश्क वाला हिस्सा, जो ऊपर वाले होंठ और नीचे वाला होंठ जो है, इन दोनों का जो खुश्क वाला हिस्सा है वो दोनों एक दूसरे को टच करेंगे तो मीम अदा होगा। जैसे कि मीम। तो मीम को अदा करते हुए हमारे होंठों का जो खुश्क वाला हिस्सा होता है, ऊपर वाले होंठ का और नीचे वाले होंठ का जो खुश्क वाला हिस्सा होता है, वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो मीम अदा होता है। जैसे कि मीम। तो हमारा आज का लेसन जो है उसमें हमने पढ़ा था इन 5 लेटर्स के बारे में, और इसको हम दोबारा रिवाइज कर लेते हैं एक बार। तो फर्स्ट लेटर है
فا فا تو فا کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ فا کا مخرج کیا ہے. فا کے اوپر ایک نقطہ ہوتا ہے اور فا کا مخرج کیا ہے کہ فا کو ادا کرتے ہوئے ہمارا جو اوپر والے سامنے والے دانت ہوتے ہیں ان کے جو کنارے ہوتے ہیں وہ ہمارا جو نیچے والا ہونٹ ہوتا ہے اس کے اندر والی سائڈ پہ جو ہے وہ ٹچ کرتا ہے تو فا ادا ہوتا ہے. نیکسٹ لیٹر ہے قوف. قوف قوف. تو قوف جو ہے اس کے یہ ایک موٹا حروف ہے اور اس کو ہم ایک باری آواز کے ساتھ پڑھتے ہیں، یعنی آواز منہ کے اندر بھر جاتی ہے جب ہم قوف کو ادا کرتے ہیں. تو قوف جو ہے اس کا مخرج کیا ہے، جب ہم قوف کو پڑھتے ہیں تو ہمارا جو نرم تالو ہوتا ہے وہ ہماری زبان کا بہت پیچھے والا حصہ ہوتا ہے اس کے ساتھ تھوڑا سا ٹچ کرتا ہے تو ہم قوف کو ادا کرتے ہیں. جیسے کہ قوف. تو نیکسٹ لیٹر ہے کاف. کاف. تو کاف جو ہے یہ ہمارے پاس ایک بہت سادہ سا لیٹر ہے اور اس کو ہم بہت سمپل سے پڑھتے ہیں اور اس کا مخرج کیا ہے کہ جب ہم کاف کو ادا کرتے ہیں تو ہمارا جو سخت حصہ ہوتا ہے ہمارے تالو کا، کاف کا کیا مخرج ہے کہ ہمارا سخت حصہ ہوتا ہے تالو کا، یعنی سخت تالو ہوتا ہے وہ ہماری زبان کے بہت پیچھے والا حصہ جو اس کو تھوڑا سا ٹچ کرتا ہے تو ہم کاف کو ادا کرتے ہیں کہ ہماری سخت والا جو تالو ہوتا ہے وہ ہماری زبان کے بہت پیچھے والے حصے کو ٹچ کرتا ہے تو کاف کو ہم ادا کرتے ہیں جیسا کہ کاف. تو نیکسٹ لیٹر ہے لام. 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 تو لام کے بارے میں ہم نے دیکھا کہ لام کا جو ہے مخرج کیا ہے کہ ہماری زبان کا جو کنارہ ہوتا ہے وہ ہمارے اوپر والے سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں ان کے اندر والے سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرتا ہے تو لام ادا ہوتا ہے. نیکسٹ لیٹر ہے میم. 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 تو میم جو ہے اس کا کیا مخرج ہے کہ میم کو پڑھتے ہوئے ہمارا اوپر والا جو ہونٹ ہے اور نیچے والا جو ہونٹ ہے ان کے خشک حصہ جو ہے وہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کو ٹچ کرتے ہیں تو میم ادا ہوتا ہے جیسے کہ میم. میم. تو میم کو پڑھتے ہوئے ہمارے ہونٹوں کا جو خشک حصہ ہوتا ہے وہ ایک دوسرے کو ٹچ کرتا ہے تو میم ادا ہوتا ہے. تو آج کی کلاس میں ہم نے ان 5 لیٹرز کے بارے میں سیکھا ہے. اگر آپ کو کوئی بھی کویسچن ہو اس لیسن میں تو آپ میرے سے پوچھ سکتے ہیں. آپ کا بہت شکریہ آج کی کلاس جوائن کرنے کے لیے. نیکسٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ کلاس میں. اللہ حافظ. السلام علیکم پیارے بچوں، امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم 7 کلاس سٹارٹ کریں گے نورانی قاعدہ کے پہلے سبق کی آخری کلاس سٹارٹ کریں گے اور جس میں ہم پڑھیں گے حرف نون سے. تو اس کلاس میں ہم نے نون سے سٹارٹ کرنا ہے جیسے کہ پچھلی کلاسز میں ہم نے الف سے لے کے میم تک سیکھا تھا تو آج ہم نون سے سٹارٹ کریں گے. تو جب بھی ہم قرآن لیسن سٹارٹ کرتے ہیں، سپارہ سٹارٹ کرتے ہیں تو اس سے پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ ضرور پڑھتے ہیں. تو چلیں سٹارٹ کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تو آج کا ہمارا پہلا لیٹر جو ہے وہ نون ہے. نون. 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 آپ میری بات ریڈ کریں. نون. نون.
दोबारा रीड करें, नून नून। अच्छा, अभी ये नून की शेप है, आप देखें कि ये नून की शेप है, इसको पहचानें कि नून जो है ये हाफ सर्कल है, ठीक है, यानी हाफ सर्कल की तरह नून की शेप है और नून जो है इसके अंदर एक नुक्ता है और ये हाफ सर्कल की तरह इसकी शेप है। तो चलें अभी हम देखते हैं कि नून का मखरिज क्या है, यानी हम नून को कैसे अदा करते हैं। तो ये हमारे मुंह की अंदर वाली साइड है, इसकी मदद से हम आसानी से सीख सकते हैं कि नून को हम कैसे अदा करते हैं। तो नून को पढ़ते हुए हमारी ज़बान की नोक का ऊपर वाला हिस्सा, यानी ज़बान की जो नोक होती है वो वाला हिस्सा, ऊपर वाले जो सामने वाले दो दांत हैं उनके अंदर वाली साइड पे जो मसूड़े हैं उनसे जा मिलेगा, ठीक है। नून को कैसे हम अदा करते हैं, जब हम नून को पढ़ते हैं तो हमारी ज़बान की जो नोक होती है वो हमारे ऊपर वाले जो सामने वाले दो दांत होते हैं उनकी अंदर वाली साइड पे जो मसूड़े होते हैं उनको टच करेगी ज़बान की नोक, तो तब नून अदा होगा। जैसा कि नून नून। तो ये नून का मखरिज है कि नून को हम कैसे पढ़ते हैं कि हमारी ज़बान की जो नोक होती है ये हमारे ऊपर वाले सामने वाले जो दो दांत होते हैं उनकी अंदर वाली साइड पे जो मसूड़े होते हैं उनसे जा मिलती हैं, तो नून की अदायगी होती है। तो ये नून का मखरिज है। चलें अभी हम देखते हैं अपना नेक्स्ट लेटर। नेक्स्ट है वाव। वाव वाव। आप मेरे बात रीड करें, वाव वाव। दोबारा रीड करें, वाव। तो वाव जो है इसकी ये शेप है और वाव जो है इसका हम मखरिज देखेंगे कि वाव जो है हम इसको कैसे अदा करते हैं, इसका मखरिज क्या है। तो ये हमारे मुंह के अंदर वाली साइड है। अब हम देखेंगे कि वाव जो है उसको हम अपनी किस जो है वो मुंह के किस हिस्से से अदा करते हैं। तो जब हम वाव को पढ़ते हैं तो हमारे जो दोनों होंठ हैं वो मतलब एक सर्कल बनाते हैं, ठीक है। वाव को अदा करते हुए वाव का मखरिज क्या है कि दोनों होंठों की मदद से हमने एक जो है वो सर्कल बनाना है, यानी दोनों होंठों को जो है वो मतलब गोल घुमाना है, यानी उनसे एक सर्कल बनाना है और दोनों होंठों को आपस में टच बिल्कुल भी नहीं करना, ठीक है। वाव को हम कैसे अदा करेंगे, दोनों होंठों को आपस में जो है वो सर्कल बनाना है, दोनों होंठों की मदद से एक सर्कल बनाना है, यानी दोनों होंठों को टच किए बगैर, जैसे कि वाव वाव वाव। तो दोनों होंठों की मदद से हमने एक सर्कल बनाना है, दोनों होंठों को आपस में मिलाए बगैर, ठीक है। तो ये वाव का मखरिज है। इस तरह वाव की अदायगी होगी कि हमने दोनों होंठों की मदद से एक सर्कल बनाना है, यानी दोनों होंठों को गोल घुमाना है बगैर एक दूसरे से मिलाए बगैर दोनों होंठों को। तो ये वाव का मखरिज है। तो हमारा नेक्स्ट लेटर है हा। हा हा। आप मेरे बात रीड करें, हा हा। दोबारा रीड करें, हा। तो हा जो है ये हमारे पास एक हरूफे हल्की है, ठीक है। हा जो है ये एक हरूफे हल्की है, यानी हम इसे अपने हलक से अदा करते हैं, अपने गले से अदा करते हैं, तो इसको इसलिए हरूफे हल्की कहते हैं कि ये हमारे गले से अदा होता है। तो अभी हम इसका मखरिज देखते हैं कि हम हा को कैसे अदा करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये हमारा हलक है, ये हमारा गला है और हमारा जो गला होता है उसके 3 हिस्से होते हैं, नीचे वाला हिस्सा होता है, दरमियान वाला होता है और ऊपर वाला हिस्सा होता है। तो हरूफे हल्की जो होते हैं ये हमारे हलक से अदा होते हैं। तो हा एक हरूफे हल्की है, तो हा का मखरिज क्या है कि हम हा जो है वो हमारे गले के कौन से हिस्से से अदा होगा, तो हा गले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से अदा होगा।
आपने इसको हा के साथ मिक्स नहीं करना, ठीक है। हा जो है वो भी हरूफ हल्की है, लेकिन हा जो है वो दरमियान वाले हिस्से से अदा होता है और ये हा है। आपने हा को हा के साथ बिल्कुल मिक्स नहीं करना, इसका मखरिज जो है वो अलग है। इसको हम गले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से अदा करते हैं, जैसा कि हा, हा। तो हा का मखरिज क्या है कि गले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से हमने इसको अदा करना है। तो चलें अभी हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। तो नेक्स्ट लेटर है हमज़ा, हमज़ा, हमज़ा। आप मेरे बाद रीड करें, हमज़ा, हमज़ा। दोबारा रीड करें, हमज़ा। तो ये हमज़ा की शेप है। हमज़ा की जो शक्ल है, जैसे आपने पिछले लेसन में आइन को देखा था, तो हमज़ा की जो शक्ल है, जैसे आइन बिल्कुल स्टार्ट होता है ना, तो स्टार्ट में आइन की शक्ल इस तरह की होती है। तो हमज़ा की शक्ल आइन के जैसी है, बिल्कुल स्टार्ट में, बिल्कुल सेम आइन की तरह नहीं है, लेकिन जब आइन स्टार्ट होता है तो वो इस तरह का होता है। तो ये हमज़ा है और इसकी शेप जो है ये थोड़ी आइन की तरह की है, बिल्कुल स्टार्ट में आइन की शेप इस तरह की होती है। तो चलें अभी हम हमज़ा का मखरिज देखते हैं कि हम हमज़ा जो है इसको कैसे अदा करते हैं, इसका मखरिज क्या है। तो ये हमारा जो गला है, जैसे मैंने आपको हा के केस में बताया था कि हमारे गले के 3 हिस्से होते हैं, नीचे वाला होता है, दरमियान वाला होता है, ऊपर वाला होता है। तो हमज़ा का मखरिज क्या है, हमज़ा जो है ये भी एक हरूफ हल्की है। तो ये हमारे हलक के यानी गले के सबसे नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, जैसा कि हमज़ा, हमज़ा, हमज़ा। तो हमज़ा का मखरिज क्या है कि ये हमारे गले की बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से अदा होता है, जैसे कि मैंने आपको हा के केस में भी बताया कि हा और हमज़ा ये दोनों हरूफ हल्की हैं और ये दोनों जो हैं इनका मखरिज बिल्कुल सेम है, ये दोनों सेम जगह से अदा होते हैं, यानी हा और हमज़ा दोनों गले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से अदा होते हैं। तो ये हमज़ा का मखरिज है कि हमज़ा जो है वो गले के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से अदा होता है। चलें अभी हम नेक्स्ट लेटर देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट लेटर है या, या, या। तो ये या की शेप है, ठीक है। और या जो है इसकी शेप जो है, जैसे हमारे पास इंग्लिश में एस होता है, तो एस की तरह की या की शेप है थोड़ी। तो या जो है अभी हम इसका मखरिज देखते हैं कि हम या को कैसे अदा करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ये हमारे मुंह का अंदर वाला हिस्सा है, तो हम इसकी मदद से आसानी से सीख सकते हैं कि हम या को कैसे अदा करेंगे। तो या जो है इसको पढ़ते हुए जो हमारी ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा है, यानी सेंटर वाला हिस्सा है, मिडल वाला हिस्सा है हमारी ज़बान का, ये ऊपर की तरफ उठेगा, यानी मुंह का जो ऊपर वाला हिस्सा है उसकी तरफ जाएगा, लेकिन ये बिल्कुल ऊपर वाले मुंह के ऊपर वाले हिस्से को टच नहीं करेगा, उससे मिलेगा नहीं, ठीक है। या को जब हम पढ़ते हैं, या का मखरिज क्या है कि हमारी ज़बान का दरमियान वाला हिस्सा ऊपर की तरफ उठेगा, लेकिन ऊपर का जो मुंह का ऊपर वाला हिस्सा है उसको बिल्कुल टच नहीं करेगा, ऊपर की तरफ जाएगा लेकिन उसको बिल्कुल टच नहीं करेगा, यानी ऊपर वाले हिस्से से जा नहीं मिलेगा। तो तब हम या को अदा करेंगे, जैसा कि या, या। तो या का क्या मखरिज है कि हमारी ज़बान का जो दरमियान वाला हिस्सा है वो ऊपर की तरफ उठेगा, मुंह के ऊपर वाले हिस्से की तरफ जाएगा, लेकिन उससे जाके मिलेगा नहीं, तो तब या जो है वो अदा होगा। तो हमारा आज का जो लास्ट लेटर है, इस लेसन का भी आखिरी लेसन है, लेटर है, वो है या, या। तो जैसे कि अभी हमने ये पिछला लेटर देखा, ये भी या था, ठीक है, यानी ये दोनों लेटर जो हैं, दोनों हरूफ जो हैं ये या हैं, ठीक है, लेकिन इनकी जो शक्ल है वो मुख्तलिफ है दोनों की, ठीक है, इन दोनों की जो है वो शक्ल मुख्तलिफ है और इन दोनों की आवाज़ बिल्कुल सेम है, ये भी या है, ये भी या है, ठीक है। तो इन दोनों की शक्ल जो है वो
مختلف ہے لیکن ان دونوں کا مخرج جو ہے وہ بھی سیم ہے اور ان دونوں کی آواز جو ہے وہ بھی بالکل سیم ہے۔ تو جب ہم قرآن مجید پڑھتے ہیں تو اس ٹائم یہ مطلب کبھی کسی جگہ پہ یہ والا یا آتا ہے اور کسی جگہ پہ یہ والا یا جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے۔ تو اس کے علاوہ یہ یا جو ہوتا ہے اس کے پاس دو نقطے بھی ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن ادھر اس کے پاس دو نقطے نہیں ہیں، لیکن جب یہ قرآن مجید میں یوز ہوگا، قرآن مجید میں کسی بھی جگہ پہ استعمال ہوگا یا قاعدے میں جب ہم دو لیٹرز کو آپس میں ملا رہے ہوں گے، یعنی یا کے ساتھ جب کوئی ایک اور حرف آئے گا آپس میں جڑے ہوئے ہوں گے تو تب یا کے دو نقطے لگے ہوئے ہوں گے، ٹھیک ہے، یعنی یا کے پاس دو نقطے اس کے نیچے ہوتے ہیں، یہ اس کی پہچان ہے کہ یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں۔ جب ہم اس کو مطلب قرآن مجید میں پڑھیں گے تو تب وہاں پہ جو ہے وہ پراپر اس کے دو نقطے جو ہیں وہ نظر آئیں گے۔ جب یہ کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ ملا ہوا ہوگا تو تب اس کے دو نقطے ہوں گے۔ تو چلیں ابھی ہم اس کا مخرج دیکھتے ہیں۔ تو یہ یا کا مخرج ہے کہ یا کو ہم کیسے ادا کرتے ہیں۔ جیسے میں نے اس یا کے کیس میں آپ کو بتایا کہ دونوں کا مخرج سیم ہے، کہ جب ہم یا کو پڑھتے ہیں یا کا مخرج کیا ہے، تو یا کو پڑھتے ہوئے ہماری زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ ہمارے منہ کے اوپر والے حصے کی طرف جائے گا، ٹھیک ہے، لیکن اس سے جا کے ٹچ نہیں کرے گا، ٹھیک ہے۔ یا کا مخرج کیا ہے کہ جب ہم یا کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کا درمیان والا حصہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے، لیکن وہ ہمارا جو اوپر والا منہ کا اوپر والا حصہ ہے اس سے بالکل جا کے ملتا نہیں ہے، یعنی اس کو بالکل ٹچ نہیں کرتا، تو یہ یا کا مخرج ہے۔ تو اس یعنی ان دونوں کا جو ہے وہ دونوں کی شیپ جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے لیکن دونوں کا مخرج جو ہے وہ سیم ہے۔ نورانی قاعدہ کا جو پہلا سبق ہے اس کے یہ آخری لیٹرز ہیں۔ تو آج ہمارا جو ہے وہ نورانی قاعدہ کمپلیٹ ہو گیا، تو ہم ایک بار اس کو پھر ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو پہلا لیٹر ہے نون، نون، تو نون کی جو شیپ ہے، شکل ہے، وہ ہاف سرکل کی طرح کی ہے اور اس کے اندر ایک نقطہ ہوتا ہے۔ اور نون کا مخرج کیا ہوتا ہے کہ جب ہم نون کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کی جو نوک ہوتی ہے اوپر والے سامنے والے جو دو دانت ہوتے ہیں ان کے اندر والی سائڈ پہ جو مسوڑے ہوتے ہیں ان کو ٹچ کرتی ہے ہماری زبان کی نوک، تو ہم نون ادا کرتے ہیں، یہ نون کا مخرج ہے۔ نیکسٹ لیٹر ہے واو، واو، تو واو جو ہے اس کا کیا مخرج ہے کہ واو کو ہم پڑھتے ہوئے ہمارے جو دونوں ہونٹ ہیں وہ آپس میں ایک سرکل بناتے ہیں، آپس میں ملے بغیر، ٹھیک ہے، یعنی واو کو ادا کرنے کے لیے ہم اپنے دونوں ہونٹوں کی مدد سے ایک سرکل بناتے ہیں، یعنی دونوں ہونٹوں کو گول گھماتے ہیں، لیکن دونوں ہونٹوں کو آپس میں ایک دوسرے سے ملاتے نہیں ہیں لیکن ایک سرکل بناتے ہیں واو کو ادا کرنے کے لیے۔ نیکسٹ لیٹر ہے ہا، ہا، تو ہا جو یہ ایک حروف ہلکی ہے اور یہ ہمارے حلق کے یعنی گلے کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے ہا۔ نیکسٹ لیٹر ہے حمزہ، حمزہ، تو حمزہ جو ہے یہ بھی ایک حروف ہلکی ہے اور یہ بھی ہمارے گلے کے بالکل نیچے والے حصے سے ادا ہوتا ہے، یعنی ہا اور حمزہ دونوں حروف ہلکی ہیں اور ان دونوں کا مخرج سیم ہے، یعنی یہ دونوں گلے کے بالکل نچلے حصے سے ادا ہوتے ہیں۔ نیکسٹ لیٹر ہے یا، یا، نیکسٹ ہے یا، یا، تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ان دونوں کو یہ دونوں لیٹرز جو ہیں یہ دونوں یا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ان دونوں کی آواز سیم ہے، ان دونوں کی شکل جو ہے وہ ڈیفرنٹ ہے، مختلف ہے، لیکن دونوں کو پڑھتے ہوئے آواز سیم آتی ہے، ٹھیک ہے، اور ان دونوں کا مخرج بھی سیم ہے کہ جب ہم ان دونوں یا کو پڑھتے ہیں تو ہماری زبان کا جو درمیان والا حصہ ہے وہ اوپر کی طرف اٹھتا ہے لیکن ہمارے منہ کا جو اوپر والا حصہ ہے اس کے ساتھ بالکل ٹچ نہیں کرتا، ٹھیک ہے، تو تب یا ادا ہوتا ہے۔ اور یا کے نیچے دو نقطے ہوتے ہیں لیکن ادھر نہیں ہے، لیکن جب ہم یا کو کسی دوسرے لیٹر کے ساتھ جوڑ کے پڑھتے ہیں نا، جیسے قرآن مجید میں ہم اسے پڑھیں گے یا قاعدے میں کسی دوسرے حرف کے ساتھ یہ ملا ہوا ہوگا تب اس کے نیچے دو نقطے ہوں گے۔ تو آج ہمارا جو ہے نورانی قاعدہ کا پہلا سبق جو ہے وہ مکمل ہو گیا ہے۔ تو ایک بار ہم اس کو پورے سبق کو دوبارہ ریوائز کر لیتے ہیں۔ تو پہلا لیٹر ہے الف، 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 نیکسٹ ہے با، با، تا، تا،
ثا ثا جیم جیم حا حا خو خو دال دال ذال ذال رو رو زا سین شین صاد ضاد طا ظا عین عین غین فا قاف کاف لام میم نون واو ہا حمزہ یا یا الحمدللہ آج ہم نے جو ہے وہ نورانی قاعدہ کا پہلا سبق جو ہے وہ بالکل مکمل کمپلیٹ اس کو کر لیا ہے، اور ہم نے اس کو جو ہے وہ پراپر اس کی ادائیگی کے ساتھ ادا کیا ہے، اس کے مخرج کے ساتھ ادا کیا ہے۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ ان ویڈیوز کو دیکھنے کے بعد جو ہے وہ اچھے سے ان لیٹرز کو جو ہے وہ ادا کر سکیں گے۔ تو ہمارے پاس ٹوٹل جو ہیں وہ 29 لیٹرز ہیں عربک میں، اور ہم نے ان کو اچھے سے ادا کر لیا ہے۔ تو جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو حروف ہیں مطلب بہت سے حروف ہیں، ان کی جو شیپ ہے وہ سیم ہے، جیسے کہ با، تا اور سا جو ہے ان تینوں کی شیپ سیم ہے۔ تو آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ با کون سا ہے، تا کون سا ہے، سا کون سا ہے؟ تو آپ نے ان کو ان کے نقطوں سے یاد رکھنا ہے، ٹھیک ہے؟ کہ آپ نے کوشش کرنی ہے کہ پورا لیسن جو ہے اس میں آپ نے نقطوں سے یاد رکھنا ہے، کیونکہ بہت سے لیٹرز کی بہت سے حروف کی شکل سیم ہے۔ تو جیسے با کے پاس ایک نقطہ ہے اور اس کے نیچے ہے، تا کے پاس 2 نقطے ہیں تو اس کے اوپر ہیں، سا کے پاس 3 نقطے ہیں تو اس کے اوپر ہیں۔ تو آپ نے ان کو ان کے نقطوں سے یاد رکھنا ہے۔ اس طرح جیم، ہا اور خا کی شیپ جو ہے وہ سیم ہے، تو آپ نے ان کو ان کے نقطوں سے یاد رکھنا ہے۔ دال اور زال کی شیپ سیم ہے، تو آپ نے ان کو ان کے نقطوں سے یاد رکھنا ہے۔ تو اسی طرح ہمارے پاس جو 29 لیٹرز ہیں ان میں مطلب مختلف قسم کے حروف ہیں، جیسے موٹے حروف ہو گئے، مستعلیہ حروف ہو گئے، اس کے بعد حروف حلقی ہو گئے جن کو ہم حلق سے ادا کرتے ہیں، اس کے علاوہ نرم لیٹرز ہو گئے، یعنی مختلف قسم کے لیٹرز ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان پہ جو ہے وہ ایک الگ سے ویڈیو بنائیں گے تاکہ آپ اس کی مدد سے جو ہے وہ ان حروف کو الگ سے یاد کر سکیں کہ کون سا لیٹر جو ہے اس کو کس طریقے سے ادا کرنا ہے، یعنی موٹا اس کو ادا کرنا ہے یا نرمی سے ادا کرنا ہے یا اس کو حلق سے ادا کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ اس پہ ایک الگ ویڈیو بنے گی۔ تو انشاءاللہ امید ہے کہ آپ جو ہے وہ ان ویڈیوز کی مدد سے اچھے سے اس لیسن کو جو ہے وہ سیکھ سکیں گے۔ تو آج کا ہمارا لیسن کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ نیکسٹ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ لیسن میں۔ اللہ حافظ۔